मुअज़्ज़िज़ सामीन, पेशे खिदमत है अब्दुर्रब भट्टी का मशहूर नावल बदरूह, जिसे मैं आप सबके सामने अंधेरी कोठी के नाम से पेश कर रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। शगुफ्ता के मोहल्ले में परचून की एक छोटी सी दुकान थी, जहां अमूमन एक 20-22 साला लड़का नासिर बैठा करता था। दुकान घर से मुत्तसिल ही थी। ये उसके मामू सईद अहमद का घर था। वो बे औलाद थे। नासिर भी यतीम था, इसलिए वो इन्हीं के पास रहता था और दुकान भी तकरीबन वही संभालता था। शगुफ्ता को वो अक्सर कॉलेज से आता जाता देखा करता था। शगुफ्ता भी कभी कभार सौदा सर्फ लेने इसकी दुकान पर आती जाती थी। नासिर उसे पसंद करता था और बड़ी पुरिश्तियाक नज़रों से उसे देखा करता था, मगर कभी उसने शगुफ्ता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उसका दिल शगुफ्ता से इजहारी मोहब्बत करने के लिए मचलता ज़रूर रहता था। वो हर बार तहैया करता कि आज शगुफ्ता से अपने दिल की बात कहकर रहेगा, मगर जब शगुफ्ता इसकी दुकान पर आती तो गोया ज़बान तालू से चिपक जाती। इस दौरान इसने एक सूटेड बूटेड शख्स को भी देखा था, और ये एक अजीब बात थी कि जब भी शगुफ्ता इसकी दुकान पर सौदा सल्फ लेने के लिए आती थी तो ये पुरस्रार शख्स भी अचानक न जाने कहाँ से नमूदार हो जाता और ज़रा दूर खड़ा अजीब अजीब सी नज़रों के साथ इन दोनों को घूरता रहता। एक रोज़ जब शगुफ्ता इसकी दुकान से निकली तो वो शख्स गायब होने की बजाय दुकान की तरफ बढ़ा। नासिर इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चौंक सा गया। वो पुरस्रार शख्स इसके करीब आकर अजीब सी इसरार भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों मियाँ, इस लड़की से मोहब्बत करते हो? नासिर इसके इस अचानक सवाल पर पहले तो गड़बड़ा सा गया, फिर बोला, नहीं तो। झूठ मत बोलो मियाँ, वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, सच बोलोगे तो हम तुम्हारा काम आसान कर देंगे। तब बेख्तियार नासिर ने इस बात में सर हिला दिया। ये हुई ना बात, अब जैसा हम कहें वैसा ही करोगे, मंजिल पालोगे अपनी। अब फिर कभी ये लड़की आए तो इजहार मोहब्बत कर देना, समझे? मैं फिर आऊंगा। वो ये कहकर चला गया। नासिर उलझ कर रह गया, ना जाने कौन था। वो सोचने लगा। तैमूर डॉक्टर रहमत अली खान से बिल्कुल मायूस हो चुके थे। जिनों भूतों और आसेबी बातों पर इनका इत्काद न था। वो बुरी तरह परेशान हो गए थे कि फिर आखिर ये मामला क्या है। क्या वाकई इनकी बेटी शगुफ्ता के साथ कोई ऐसा ही पुरस्रार मामला था, या वो पागल थी? कोई ना कोई बात तो जरूर थी। वो सोचने लगे, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस किस से मशवरा करें और किस से मदद मांगे। इधर बाज जानने वाले उन्हें यही मशवरा दे रहे थे कि इन्हें फौरन किसी अल्लाह वाली बुजुर्ग हस्ती से जरूर रुजू करना चाहिए। सब मोहल्ले वाले इस बात पर मुत्तफिक थे कि इनकी बेटी शगुफ्ता पर किसी जिन का साया है, जो न सिर्फ खुद तैमूर बल्कि इनके खानदान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। और कोई बईद नहीं कि इस खतरनाक आसेब का दायरा पूरे मोहल्ले को ही अपनी लपेट में ले ले। मोहल्ले वालों ने तो यहाँ तक तैमूर को धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू ना पाया तो पूरे मोहल्ले वाले ना सिर्फ इनका सोशल बाइकआउट कर देंगे, बल्कि हो सकता है इन्हें यहाँ से बेदखल करने के बारे में कोई सख्त कदम उठाना पड़े। इन हालात में तैमूर के करीबी और मुखलिस दोस्त मौलाना हफीजुल्लाह ने किसी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग के पास जाने का मशवरा दिया, जो टाहली वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। मौलाना हफीजुल्लाह के मशवरे पर तैमूर अगले ही दिन इनके बताए हुए पते पर टाहली वाले बाबा से जाकर मिले। शहर के मज़ाफ़ात में उनका हुजरा था। तैमूर ऐसे वक्त पर उनसे मिले थे जो बैरूनी इलाके से आने वाले लोगों के लिए मख्तस किया गया था। उनके खद्दाम ने ज़रा देर बाद तैमूर को एक कमरे ख़ास में पहुंचा दिया। अंदर अगरबत्तियों की महक रची हुई थी। कमरा ख़ास क्या था, कच्ची दीवारों का एक छोटा सा कमरा था। सामने एक कदरे ऊंचे चबूतरे पर एक बारिश नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मराकबे के से अंदाज में बैठे थे। इनके सामने दरी बिछी हुई थी। यही टाहली वाले बाबा थे। दरअसल इनका ये हुजरा एक चौड़े तने और छतनार टाहली के पेड़ के करीब था। शायद यही वजह थी कि वो टाहली वाले बाबा मशहूर थे। इनकी आंखें बंद थीं और दाएं हाथ में एक तस्बीह थी। एक अजीब किस्म का जलाल इनकी शख्सियत से झलक रहा था। वो जज्ब की कैफियत में बैठे थे। बैठ जाओ। मान टाहली वाले बाबा के होंठ मुतहरिक हुए। तैमूर खामोशी के साथ उनके सामने दरी पर दुजानू होकर बैठ गए। चंद सानिये बाद टाहली वाले बाबा ने अपनी आंखें खोली और तैमूर की तरफ देखा। तैमूर ने इन्हें निहायत एहतराम के साथ सलाम किया तो वो सलाम का जवाब देने के बाद मध्यम आवाज में बोले, कैसे आना हुआ? नेक बुजुर्ग, मेरी एक छोटी बेटी है शगुफ्ता।
وہ عجیب و غریب پراسرار حالات کا شکار ہے، اس کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، تیمور نے کہا اور پھر ساری تفصیل ان کے گوشے گزار کر دی۔ بزرگ چند ثانیے خاموش رہے، پھر پرجلال لہجے میں بولے، بدروہیں، شیطان اور جنات ایسے گھروں اور افراد پر غلبہ پاتے ہیں جو پاکی اور طہارت کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے وہاں اس قسم کی شیطانی قوتوں کا اثر قطعاً زائل ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آپ کی بات درست ہے اللہ کے نیک بندے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں آج تک کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ میری بچی بھی نیک اور پاکیزہ ہے، ضرور پھر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، مگر آپ اس کا حل بتائیں، میں بہت امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ جل و شانہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، میں اس کا ایک عاجز اور گنہگار بندہ ہوں، اس کے نام پر ایک وسیلہ ہوں اور یہ توفیق بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ بزرگ نے نہایت عاجزی سے کہا۔ تیمور ہولے سے زیر لب بے شک بولے، صرف چند باتوں کا خیال رکھو، بزرگ نے ہدایت کی۔ میں ہمتن گوش ہوں اللہ کے نیک بندے، تیمور نے مؤدبانہ کہا۔ جنات اور بدروہیں عموماً رات کے 12 بجے کے بعد سرگرم عمل ہوتی ہیں، لہٰذا راستے میں کھڑے ہو کر رفع حاجت سے گریز کرو۔ چلتی پھرتی بلیوں، چھپکلیوں اور گرگٹوں وغیرہ کو پتھر مارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ رات کو ویرانوں میں جانے سے گریز کیا جائے اور اگر مجبوری ہو تو دوران سفر اللہ کا نام لیا جاتا رہے، اور اگر کوئی غیر مرئی چیز محسوس ہو تو جتنی آیات یاد ہوں ان کا ورد شروع کر دیا جائے۔ عموماً بڑوں کے کیے کا خمیازہ گھر میں سب سے چھوٹے بچے یا بچی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت میری بچی شگفتہ کا یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ تیمور نے پوچھا۔ گھر میں نماز پنجگانہ اور ہر جمعرات کو قرآن خوانی کرواؤ، اگر پھر بھی کوئی شرارت محسوس کرو تو بچی کو یہاں ہمارے پاس لے آنا، بزرگ نے کہا، اور تیمور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد سے تیمور نے ٹہلی والے بابا کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ خود اور ساجد تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے، جبکہ گھر میں ان کی بیوی اور دونوں بیٹیاں بھی نماز کی پابندی کرتی تھیں، مگر انسان بھی سدا کا سست اور خطا کار ہے، کبھی نماز قضا بھی ہو جاتی تھی یا پڑھنے سے رہ بھی جاتی تھی۔ تاہم چند دنوں میں مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ شگفتہ کے ساتھ پھر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا اور فائزہ کے چہرے کے نشانات بھی خود بخود ٹھیک ہونے لگے۔ بات پھر وہی ہو گئی کہ بلا سر سے ٹلی تو سستی بھی در آئی۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ مشکل وقت میں خدا یاد آتا ہے اور پھر وہی ہنگامہ روز و شب۔ ناصر نے اس پراسرار مگر خوش لباس شخص کی بات پلے باندھ لی۔ اب کی بار اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شگفتہ سے اپنے دل کا حال ضرور کہے گا۔ آخر اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی اس بے چینی سے جھنجھلا سا گیا تھا۔ شاید اس بار اسے اس لیے ہمت ہوئی تھی کہ اجنبی شخص نے اس کی مدد کرنے کی بھی حامی بھر لی تھی۔ ناصر اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھا اور اسے اس سے ہمدردی کیوں تھی، مگر پھر شگفتہ کے خیال نے اسے آن گھیرا۔ اب وہ بے چینی سے شگفتہ کی آمد کا منتظر تھا۔ یوں تو گھریلو نوعیت کا سودا صرف شگفتہ کا بھائی ساجد لے ہی آیا کرتا تھا اور ناصر نے اس سے بھی دوستی لگا رکھی تھی، لیکن کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا کہ شگفتہ کسی گھریلو سودے وغیرہ کے لیے وہاں آ جاتی۔ چونکہ ناصر نے اپنی دکان میں تھوڑی بہت اسٹیشنری بھی رکھی ہوئی تھی، اس لیے شگفتہ عموماً قلم، پینسل یا روشنائی کی دوات لینے آ جایا کرتی تھی۔ بالآخر ایک روز ناصر کی مراد بر آئی۔ شام 5 بجے کا وقت تھا، اسے شگفتہ آتی دکھائی دی۔ اس وقت اس کا گھر سے نکلنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی چیز لینے ہی اس کی دکان کا رخ کرے گی۔ چنانچہ ناصر اسے آتا دیکھ کر اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مجھے بلیو کلر کا بال پوائنٹ چاہیے، شگفتہ نے قریب آ کر اپنی مترنم آواز میں ناصر سے کہا۔ ناصر کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے نیلی روشنائی والا ایک بال پوائنٹ کا پیکٹ نکالا اور شگفتہ کی طرف بڑھا دیا۔ دل مضطربانہ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ یکٹک شگفتہ کا چہرہ تکے جا رہا تھا، جبکہ شگفتہ اپنے چھوٹے سے پرس میں سے پیسے نکال رہی تھی۔ ناصر اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ شگفتہ نے 50 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ناصر نے خاموشی سے نوٹ لیا اور جب باقی روپے گن کر اس کی طرف لوٹائے تو اس کی نگاہ شگفتہ کے عقب میں کھڑے پراسرار شخص پر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ وہ اسے اسرار بھری مسکراہٹ سے دیکھے جا رہا تھا۔
تب ناصر کو ہمت ہوئی. شگفتہ اس کے ہاتھ سے باقی روپے لے کر پلٹنے لگی تو اس نے ہمت کر کے اسے پکارا. ایک منٹ، وہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی. اس کی بات سن کر شگفتہ نے ذرا رک کر سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی. ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ کیا بات ہے؟ وہ گہری متانت سے بولی. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ناصر کی بات سن کر شگفتہ کے چہرے پر ہلکی سی تندی کی لہر ابھری. پھر وہ تلخ لہجے میں بولی، شٹ اپ. اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئی. ناصر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. شگفتہ کی بے رخی نے اس کا دل محسوس کر رکھ دیا تھا. اسی وقت وہ پراسرار شخص اس کی طرف بڑھا. اس کے باریک ہونٹوں پر ہنوز اسرار بھری مسکراہٹ رقصاں تھی. پھر وہ ناصر کے اداس چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں میاں، اتنی سی بات پر دل ہار بیٹھے؟ ناصر نے اس کی طرف دیکھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی اداسی پڑھ لی گئی ہے، لہٰذا وہ بولا، اس نے تو مجھ سے دو گھڑی بات بھی کرنا گوارا نہ کیا، الٹا برا مان گئی. مجھے یقین ہے کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی. ارے بٹوا، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم جو ہیں اتنے بڑے عامل کامل. وہ پراسرار اجنبی بھویں اچکا کر بولا، ہم نے پتہ نہیں کتنے ہی تم جیسے ناکام عاشقوں کا پلہ بھاری کر دیا ہے اور سنگ دل سے سنگ دل محبوب کو قدموں میں گرا دیا ہے. تمہارے ہی مشورے پر عمل کیا تھا میں نے. ناصر اس کی بات پر چڑھ کر بولا، تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اس سے اظہار محبت کر ڈالا اور وہ ناراض ہو گئی. پہلے وہ آ تو جاتی تھی، اب وہ آئے گی بھی نہیں. وہ پراسرار شخص عجیب سی مسکراہٹ سے بولا، تو بٹوا، کیا ساری عمر اسی طرح محبوب کے انتظار میں آہیں بھرتے ہوئے گزار دیتے؟ ایک نہ ایک دن تو حال دل کہنا تھا، پر بگڑا اب بھی کچھ نہیں ہے. ناصر کو اس کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا اور وہ امید بھرے لہجے میں اس سے مستفسر ہوا، ہاں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہو گئی ناراض. میں نے کہا نا بٹوا، تم اس کی بالکل پرواہ نہ کرو. وہ بولا. پھر اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ بٹوا، کیا تم واقعی اس لڑکی سے سچی محبت کرتے ہو؟ ناصر نے ایک طویل سانس کھینچی اور یاس زدہ لہجے میں اس بات میں سر ہلا کر بولا، ہاں میں شگفتہ سے بہت محبت کرتا ہوں، سچی محبت. تو ٹھیک ہے، سمجھو تمہارا آدھا کام بن گیا. آدھا کام؟ ناصر الجھ کر بولا اور اس کا چہرہ تکنے لگا. ہاں بٹوا، ہم پھر یہ کہتے ہیں. اس بار پراسرار شخص نے عجیب لب و لہجے میں کہا جو اس کا شاید اصل انداز تھا، ہم تمہیں جو عمل بتانے والے ہیں اس کی کامیابی کا انحصار محبوب سے سچی محبت کا دل کے اندر موجود ہونا ہے، پرنتو تم کرو تب وہ عمل نا. عامل جی، میں ضرور کروں گا. مجھے اگر شگفتہ کو حاصل کرنے کے لیے آگ کے دریا میں چھلانگ لگانی پڑی تو میں کود پڑوں گا. مجھے بتاؤ عمل عامل جی. ناصر بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا. وہ عامل اسرار بھری مسکراہٹ سے بولا، میرا نام رنگا ماتی ہے. تم ایسا کرو کسی وقت میرے گھر آ جاؤ. پیر پاڑے میں میرا گھر ہے. وہاں مجھے کوئی زیادہ جانتا نہیں ہے، اس لیے کسی سے میرا پتہ پوچھنا بیکار ہی ثابت ہوگا. ہاں میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں. سنو، پیر پاڑے میں ایک مشہور دودھ والے پیر پہلوان کی دکان ہے. اس کی دکان کے بالکل سامنے والے گھر کے دائیں طرف 4 گھر دور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر ایک پتلی گلی ہوگی. تم اس میں داخل ہو جانا. وہ ایک بند گلی ہے، سامنے دروازہ نظر آئے گا، بس وہی ہمارا گھر ہے. تم دستک دیے بغیر اندر آ جانا. وہ یہ کہہ کر چلا گیا. ناصر الجھن امیز چہرے کے ساتھ سوچتا کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا. ٹہلی والے بابا سے ملنے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد گھر میں کچھ سکون ہو گیا تھا. شگفتہ کو پھر اس دن کے بعد وہ ڈراؤنے مناظر نظر نہیں آئے تھے. تاہم تیمور کو ٹہلی والے بابا کی ایک ہدایت یاد تھی. انہوں نے آخر میں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اگر پھر بھی شگفتہ کی حالت نہ سنبھلے تو اسے ان کے حجرے میں لے آئے، مگر سر دست اس کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی. حالات خود بخود صحیح ہو گئے تھے. اس روز رات کو شگفتہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو بری طرح ٹھٹک گئی. کمرے کی دیواروں پر جا بجا خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے. وہ سہم گئی. پے در پے اس پر بیتنے والی ان پراسرار واقعات نے اسے اب عادی بنا دیا تھا اور وہ اب اپنے اعصاب پر قابو پانا سیکھ گئی تھی. اس لیے بھی اس نے اس ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کہیں پھر اس کے گھر والے بالخصوص اماں اور آپی پریشان نہ ہو جائیں اور اس سے کھچے کھچے رہنے لگیں. اس لیے وہ دل مضبوط کیے بیڈ پر بیٹھ گئی. دھیرے دھیرے اس کے اندر کا خوف بڑھنے لگا. وہ حیرت و خوف سے آنکھیں پھاڑے کمرے کی دیواروں پر لگے خون کے چھینٹوں کو دیکھنے لگی. پھر اس پر لرزہ ستاری ہونے لگا. اس سے پہلے کہ اس پر دورہ پڑ جاتا وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی.
صحن میں رات کا تاریک سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ موسم بدلنے لگا تھا، فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی، ہر سو گہری خاموشی کا راج تھا۔ شگفتہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی سرسیما نظروں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے صحن کی مشرقی دیوار پر آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی گھگھی بند گئی۔ کسی خونخوار جانور کے اگلے دو پنجوں سے مشابہ تیز نوکیلے اور بڑے بڑے ہاتھ دیوار کی منڈیر پکڑے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی دوسری طرف سے اندر دیوار پر ہاتھ کے سہارے اٹھ رہا ہو۔ پھر ان دونوں سیاہ رنگ کے تیز نوکیلے ناخنوں والے پنجوں کے درمیانی خلا میں ایک بھیانک اور غیر انسانی چہرہ ابھرا، جسے دیکھ کر شگفتہ بری طرح دہل گئی۔ یہ وہی بھیانک چہرہ تھا، بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی بڑی بڑی گھورتی ہوئی لال انگارہ آنکھیں، نتنے غائب، گالوں کی جگہ تاریک گڑھے۔ شگفتہ مارے خوف کے اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق کا پورا وجود ابھر آیا، جو کبڑا سا تھا۔ اس کی موٹی دم بھی تھی، پچھلے دو پاؤں بھی تھے، کسی چوپائے کی طرح۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق منڈیر پر جم کر بیٹھ گئی اور سرخ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ پھر جانے کس طرح شگفتہ کو اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس ہوا اور وہ ایک دم چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہمت کر کے چند قدم اٹھاتی ہوئی اس منڈیر کے قریب آئی جس پر وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بیٹھی بغیر پپوٹوں والی خوفناک ابلتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر شگفتہ کے ہونٹ متحرک ہوئے اور وہ اس سے لرزیدہ لہجے میں التجا کرتے ہوئے بولی، تم آخر کون ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شگفتہ کے لہجے میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ منڈیر سے چپکی ہوئی اس بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق نے اپنی سرخ دو شاخہ زبان باہر کو لپلپائی اور ایک تیز خراٹے دار آواز نکالی، پھر غرانے کے انداز میں بولی، شگو رانی، میرا بس چلے تو تیرے سارے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن ابھی میری شکتی کو وہ دوام نصیب نہیں ہوا۔ بہت جلد میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، بہت جلد۔ لیکن آخر تم ہو کون اور ہمارے کیوں دشمن بن گئے ہو؟ شگفتہ نے اسے انسانوں کی طرح بولتے ہوئے دیکھا تو ہمت کر کے پوچھا، میں تمہارے خاندان کا ازلی دشمن ہوں، میں تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی نہیں بخشوں گا، بس تھوڑا انتظار اور۔ اس غیر انسانی مخلوق نے خونخوار غراہٹ سے کہا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شگفتہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غیر انسانی مخلوق سے باتیں کرنے کے بعد اب وہ اپنے اندر ایک عجیب سا جوش اور ولولہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ڈر اور خوف کچھ کم ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اس کی باتوں پر سوچ بچار کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس پراسرار خوفناک چکر سے تنگ آ چکی تھی جس نے اس کے اندر خود بخود ایک بے خوفی کو جنم دیا تھا۔ شگفتہ نے جب اس بھیانک چہرے والی مخلوق کو اس بات پر غور کیا کہ ابھی اسے وہ طاقت حاصل نہیں ہوئی جس سے وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، تو اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ شیطانی مخلوق محض ڈراؤنے مناظر دکھا دکھا کر اسے دہشت زدہ کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس سے اس کے خوفناک عزائم کا اندازہ ہوتا تھا کہ بہت جلد وہ ایسی طاقت حاصل کرنے والی تھی جس کے بعد وہ یقیناً سب کو ہلاک کر ڈالتی۔ یہی وہ بات تھی جس نے اسے پریشان اور متفکر کر دیا تھا۔ شگفتہ کو اب اپنی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس بات کا اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اس کا وہم یا اس کا تخیل کی کارستانی نہ تھی۔ اس گھر میں ایک شیطانی بلا اپنے آسیبی پنجے گاڑ چکی تھی، ایک خوفناک اور شیطانی چکر شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ناقابل یقین کہانی کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی خوفناک اور محیر العقول کہانی جس کا وہ خود ایک کردار بن چکی تھی، جس کی کوئی سائنسی توجیہ نہ تھی اور یہ ناقابل یقین اور ماورائے عقل تھی۔ شگفتہ کے ذہن نے اب ایک نئی کروٹ لی۔ وہ اپنا خوف بھلا کر ایک نئی سوچ میں مستغرق ہو گئی، ایسی سوچ جس سے اس آسیبی اور شیطانی چکر کا تدارک ہو۔ شگفتہ کی ایک رازدار اور قریبی سہیلی کاشفہ تھی، اور تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر شگفتہ کو پوری امید تھی کہ کاشفہ نہ صرف اس کی باتوں پر پورا یقین کرے گی بلکہ اسے کوئی اچھا اور صائب مشورہ بھی ضرور دے گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اسے چونکہ اکیلے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی ساجد کے ساتھ اپنی اس عزیز ترین سہیلی کاشفہ کے گھر جا پہنچی۔
اس نے کاشفہ سے ساری بات تفصیل سے بیان کی تو وہ حیرت سے گنگ ہو گئی۔ کیا تجھے بھی میری باتوں کا یقین نہیں؟ اسے یکٹک اپنی جانب تکتی دیکھ کر شگفتہ نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا۔ نہیں شگفتہ، ایسی بات نہیں، دراصل یہ بات ہی ایسی ہے کہ عقل کم ہی تسلیم کرتی ہے۔ کاشفہ نے ذرا سنبھل کر کہا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اتنی بڑی بات تو غلط یا اسے محض اپنے وہم پر محمول کر کے نہیں کہہ سکتی۔ وہ اتنا کہہ کر چند ثانیے تھمی، پھر پرسوچ انداز میں بولی، دیکھو شگفتہ، تم نے واقعی یہ بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اس شیطانی مخلوق سے ہم کلام ہو کر اس کے عزائم کا پتہ لگا لیا، ورنہ تم بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتی اور بعد میں یقیناً یہ آفت تمہارے گھر کے کسی دوسرے فرد کو بھی دبوچ لیتی۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے یا تمہارے گھر والوں کے پیچھے جان کی دشمن بننے والی اس شیطانی مخلوق کی کارستانیوں کا تعلق تمہارے خاندان کے ماضی سے ہے۔ کیا مطلب؟ شگفتہ نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں تمہارے خاندان کے کسی فرد سے کوئی ایسی غلطی یا ایسا کام سرزد ہوا ہو جس کی بنا پر وہ بدروح اپنا انتقام لینا چاہتی ہو۔ کم از کم جس طرح تم نے اس شیطانی مخلوق کی باتیں میرے سامنے دہرائی ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، کاشفہ نے کہا۔ ہاں کاشفہ، مجھے تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، شگفتہ تائیداً بولی، لیکن اب اس کا حل کیا ہو؟ کوئی تدارک؟ تم ایسا کرو، اپنے امی ابو کو اس حوالے سے کریدنے کی کوشش کرو کہ ان سے یا ماضی بعید میں ان کے خاندان کے کسی فرد سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی یا کوئی کسی آسیبی چکر کا شکار رہا ہو۔ کاشفہ نے مشورہ دیا۔ شگفتہ کو اس کی بات سمجھ میں تو آئی مگر وہ کچھ بولی نہیں اور خاموشی سے واپس گھر لوٹ آئی۔ ناصر سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اگلے ہی روز شام 6 بجے اپنے ماموں سے ایک دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے عامل رنگا ماتی سے ملنے جا پہنچا۔ وہ پیر پاڑے میں پہنچا تو پیڑوں پہلوان کی دکان کو ڈھونڈنا چندہ دشوار نہ ہوا۔ وہ پہلوان جی کی دکان کے سامنے والے دائیں طرف کے 4 گھر اور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر اس نیم تاریک اور مختصر سی بند گلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے رنگا ماتی کے گھر کا دروازہ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ مکان تنگ و تاریک ہی نظر آ رہا تھا اور عام سا تھا۔ ناصر نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملا تو اچانک اسے یاد آیا کہ رنگا ماتی نے اسے دروازہ کھٹکھٹانے کو نہیں بلکہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہونے کو کہا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ عجیب سی چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ ناصر نے اندر قدم رکھ دیا۔ اب وہ ایک تنگ و تاریک گھر کے مختصر سے سیلن زدہ صحن میں کھڑا تھا۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس کے در و دیوار سے شکستہ حالی اور کہن سالی کسی آسیب کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اسے یہاں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس ہوا۔ سامنے چھوٹے سے برآمدے میں کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بھیڑا ہوا تھا۔ اس کی متوازی جھرری سے زرد رنگ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مان اندر سے گونجدار آواز ابھری، بٹوا اندر آ جاؤ۔ ناصر آواز کو پہچان کر آگے بڑھا۔ یہ رنگا ماتی ہی کی آواز تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک تخت نما لمبے چوڑے پلنگ پر رنگا ماتی عام سے لباس میں بیٹھا اس کی طرف گھور رہا تھا۔ ناصر کو اس کا سانولا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں ایک کرسی بھی تھی۔ رنگا ماتی نے اسے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ناصر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رنگا ماتی کے سامنے تخت نما پلنگ پر ایک بوسیدہ سا ٹین کا بکس رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ ناصر کی طرف دیکھ کر بے تاثر لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اسی طرح ثابت قدم رہے تو یقیناً تم اپنی منزل پالو گے۔ ناصر نے ذرا ہمت کر کے پوچھا، آپ میری اس معاملے میں کیا مدد کریں گے؟ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ناصر اس کے سوال پر محجوب سا ہوا تاہم بولا، میں شگفتہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ہمیں تمہاری جرات پسند آئی مگر تمہیں آگے بھی اسی طرح حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ایک روز شگفتہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ رنگا ماتی نے ڈرامائی لیبو لہجے میں کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ شگفتہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل، ایک خاص اور پراسرار عمل، لیکن تمہیں نہیں کسی اور سے ہی عمل کرانا ہوگا۔ رنگا ماتی کے پراسرار لہجے پر ناصر اس بار چونکے بنا نہ رہ سکا اور قدرے حیرانی سے بولا، کسی اور کو کرنا ہوگا؟ مگر کیوں؟ شگفتہ کو تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن یہ عمل تم نہیں کرو گے، البتہ تم اس کے ہمراہ موجود ضرور رہو گے۔ آخر کون کرے گا یہ عمل؟ ناصر نے پوچھا۔
رنگا ماتی نے چند ثانیے ایک گہری اور پراسرار خاموشی کے بعد کہا، میری بات غور سے سنو، شگفتہ پر ایک بھیانک بدروح کا سایہ ہے۔ شگفتہ کا ایک بھائی ہے ساجد، تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے، ناصر بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم اسے اس بات پر مجبور کرو گے کہ وہ یہ عمل کرے۔ مگر وہ یہ عمل کیوں کرے گا؟ ناصر نے الجھ کر پوچھا۔ بے وقوف، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، رنگا ماتی بولا۔ سنو، تم اس سے کہو گے کہ تمہاری بہن شگفتہ پر ایک بدروح کا سایہ ہے۔ اگر اس کا جلدی خاتمہ نہ کیا تو وہ شگفتہ کے ساتھ اس کے سارے گھر والوں کو ایک دن بھیانک موت کی نیند سلا دے گا۔ اس لیے اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے اگر یہ عمل صرف میں ہی اکیلا کروں تو؟ ہرگز نہیں، رنگا ماتی بولا۔ اگر تم نے یہ عمل کرنے کی کوشش کی تو الٹا تمہیں نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ خونی مخلوق شگفتہ اور اس کے گھر والوں کی دشمن ہے، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ یہ عمل اس کے گھر کا کوئی فرد ہی انجام دے۔ لیکن اس سے تو انہیں ہی فائدہ ہوگا، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بے وقوف، اس میں تمہارا اپنا بھی فائدہ ہوگا۔ اب زیادہ سوالات مت کرو، اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ عمل ساجد سے کروانا پڑے گا، ورنہ میرا قیمتی وقت برباد مت کرو۔ ناصر کے سوالات پر وہ ذرا تیز لہجے میں بولا۔ مان ناصر کی چشم تصور میں شگفتہ کا روشن چہرہ رقصاں ہو گیا۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ چنانچہ اس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے پوچھا، مجھے منظور ہے، لیکن یہ عمل مجھے، میرا مطلب ہے ساجد کو کہاں اور کس جگہ کرنا ہوگا؟ ہاں، اب کی ہے نا تم نے کام کی بات بٹوا، رنگا ماتی ایک دم خوش ہو کر بولا۔ یہ عمل کرنے کے لیے تم دونوں کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ تمہارے ہی محلے میں ایک پرانی کوٹھی ہے جو برسوں سے ویران اور غیر آباد پڑی ہے، جسے اب کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں۔ اسے اب اندھیری کوٹھی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اندھیری کوٹھی کے ذکر پر ناصر کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس ویران کوٹھی کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ برسوں سے ویران اور غیر آباد چلی آ رہی تھی، اس کے مالک کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کوٹھی کے ساتھ عجیب و غریب اور محیر العقول واقعات منسوب تھے، بلکہ اس کی شہرت ہی ان خوفناک واقعات کے باعث تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کوٹھی میں کئی سال پہلے ایک قتل ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ لوگوں نے شام کو اس کے قریب سے گزرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ رات تو رات، دن میں بھی کوٹھی کے اندر اندھیرا اندھیرا سا نظر آتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کوٹھی کا نام اندھیری کوٹھی پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوٹھی کے مالک نے کئی بار اسے فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اول تو کسی نے کوٹھی کو خریدنے کی ہمت ہی نہ کی۔ جسے کسی نے سستے داموں کے چکر میں پڑ کر اتنے طویل و عریض پلاٹ پر پہلی کوٹھی کو خریدا بھی تو وہ اس کے اندر زیادہ عرصہ رہ نہ پایا، اور عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر پاگل ہو گیا یا پھر بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ بہرطور ناصر نے اس کام کی فوراً حامی بھر لی تو رنگا ماتی نے اسے تاکید کی کہ وہ پہلے ساجد کو رضامند کر کے یہاں لائے، پھر بعد میں وہ عمل بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ناصر لوٹ آیا۔ وہ اب ساجد کا منتظر تھا۔ ایک ہی محلہ تھا، اس لیے ساجد سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ اس نے رنگا ماتی کی بتائی ہوئی ساری باتیں اسے بتا دیں اور اپنی شگفتہ سے محبت کا تذکرہ گول کر گیا۔ ہاں یار ناصر، ہم واقعی شگفتہ کی وجہ سے آج کل بہت پریشان ہیں، مگر تمہاری باتوں سے تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ہم آخر اس ویران اور اجاڑ سی خوفناک اندھیری کوٹھی میں کیسے عمل کریں گے؟ ساجد خوفزدہ سے لہجے میں بولا۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس خونی مخلوق کا ایک دن تم سب گھر والے شکار ہو جاؤ؟ ناصر نے اسے ڈرایا۔ ہاں یار، یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو بس پھر آج ہی میرے ساتھ اس رنگا ماتی کے پاس چلو، وہ ہماری میرا مطلب ہے تم لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے بتایا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا اور تم لوگوں کی جان بھی ہمیشہ کے لیے اس خونی بدروح سے چھوٹ جائے گی۔ ساجد راضی ہو گیا۔ ناصر اسے فوراً رنگا ماتی کے پاس لے کر پہنچا۔ رنگا ماتی نے ساجد سے کہا، پورے 19 دنوں تک لگاتار تمہیں یہ عمل اس اندھیری کوٹھی کے اندر کرنا ہوگا۔ وہاں ایک کمرہ ہوگا جس کے اندر ایک قبر ہوگی۔ بس اس قبر کے قریب بیٹھ کر تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ رنگا ماتی نے یہ کہہ کر اپنے قریب رکھے ٹین کے بوسیدہ بکس کے اندر سے ایک انسانی کھوپڑی نکالی، جسے دیکھ کر ناصر اور ساجد کے اندر خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کھوپڑی کو قبر کے اوپر رکھ کر یہ عمل پڑھنا ہوگا۔ رنگا ماتی نے یہ کہہ کر ساجد کو عجیب و غریب زبان میں وہ عمل رٹوا دیا۔
الفاظ مشکل اور عجیب ضرور تھے، لیکن بہت تھوڑے اور مختصر تھے۔ انہیں پورے 1 گھنٹے تک بار بار دہراتے رہنا تھا۔ پھر جب کھوپڑی سے دھواں اٹھنے لگے تو عمل ختم کر کے کھوپڑی کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر واپس چلے آنا تھا۔ رنگا ماتی نے آخر میں انہیں یہ بھی تاکید کی تھی کہ عمل کے دوران کچھ خوفناک اور ڈراؤنے مناظر یا آوازیں انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ ان کا کچھ بگاڑ نہ پائیں گی۔ ہاں، اگر ڈر کر اس عمل کو ادھورا چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں رنگا ماتی کی باتیں اچھی طرح پلے سے باندھ کر اور وہ کھوپڑی ایک تھیلے میں ڈالے وہاں سے لوٹ آئے۔ ساجد نے اس کھوپڑی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ناصر کو سونپ دی تھی۔ اندھیری کوٹھی کے مالک کا نام ملک شریف تھا۔ شہر کے وسط میں اس کا اپنا ذاتی 2 منزلہ مکان تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بلڈر تھا، پلاٹ خرید کر اس پر مکانات، دکانیں تعمیر کرتا اور مہنگے داموں اسے فروخت کر دیتا تھا۔ اندھیری کوٹھی در حقیقت اس کے مرحوم باپ نے کسی سے خریدی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ملک شریف نے بھی اسے کئی بار فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے متعلق پراسرار واقعات نے اس کی مارکیٹ ویلیو بالکل ہی ڈاؤن کر دی تھی۔ یوں بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر بھر میں تقریباً 40 گھر اور کوٹھیاں ایسی تھیں جو کئی برسوں سے ویران اور اجاڑ پڑی ہوئی تھیں اور اپنے آسیب کی وجہ سے شہر اور بیرون شہر کے باسیوں میں شہرت رکھتی تھیں۔ انہیں کوئی خریدنے کی تو کجا، راتوں کو قریب سے گزرنے کی بھی جرت نہ کرتا تھا۔ ملک شریف ایک ٹھیٹھ کاروباری شخص تھا۔ اس نے بارہا اس اندھیری کوٹھی کو اونے پونے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اب تک کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ کوئی رضوی صاحب تھے جنہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو خریدنے کے لیے ایک روز ملک شریف سے رابطہ کیا۔ ملک شریف کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے معاملات طے کرنے کے لیے فوراً رضوی صاحب کو اپنے دفتر بلا لیا۔ تاہم وہ حیران بھی تھا کہ آخری شخص اندھیری کوٹھی کو کیوں خریدنا چاہ رہا تھا۔ کیا اسے اس کی شہرت کے بارے میں علم نہ تھا؟ بہرطور اسے تو عام کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گننے سے نہیں۔ ملاقات پر پتہ چلا کہ وہ طویل عرصہ بیرون ملک رہنے کے بعد اب یہاں اپنے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے تھے، فیملی سمیت، اور یہاں وہ مٹھائی کا کارخانہ اور دکان کھولنا چاہتے تھے۔ یہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کیا آپ واقعی اس کوٹھی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ملک شریف نے ذرا غیر یقینی سے انداز میں رضوی صاحب سے پوچھا، ارے بھائی، آپ کو بھلا کیوں شبہ ہے کہ میں اس کوٹھی کو نہیں خریدوں گا؟ رضوی نے حیرت سے پوچھا۔ ملک شریف نے دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچا کہ معاملات طے ہونے سے پہلے انہیں صاف اور سچی بات بتا ہی دینی چاہیے۔ یوں بھی یہ ایسی باتیں نہ تھیں جو رضوی کے علم میں نہ آتی۔ چنانچہ ملک شریف نے جب انہیں اندھیری کوٹھی کی پراسرار شہرت سے آگاہ کیا تو وہ بے اختیار ایک طویل قہقہہ لگا کر بولے، ارے چھوڑیے ملک صاحب، آپ بھی کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نہ صرف اس کوٹھی کا سروے کر چکا ہوں بلکہ مجھے اس سے متعلق ساری افواہوں کا بھی علم ہے، لیکن میں آپ کو اس کوٹھی کی لینڈ کاسٹ ویلیو کی رقم ہرگز نہ دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اس کے بہت کم دام لگا رکھے ہیں۔ اس لیے آپ یہ خیال بھی ذہن میں مت لائیے گا کہ ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود میں اس کوٹھی کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور یوں آپ کے اس کے دام بڑھانے کی کوشش کریں۔ دراصل میں ایسی ہی جگہوں کو ان کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہی خریدنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رضوی کی صراحت سن کر ملک شریف سمجھ گیا کہ یہ شخص خاصا چالاک تھا۔ بہرطور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اونے پونے داموں ہی صحیح، یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، کے مصداق اس نے بھی وہی دام بتائے جو پہلے سے طے کر رکھے تھے۔ پھر دونوں کے درمیان یہ معاملات طے پا گئے اور اب وہ اندھیری کوٹھی رضوی کی ملکیت میں آ گئی تھی۔